बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको एक बहुत ही तहलका खेज़ खबर से आगाह करना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मौजूदा हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेटे जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं या नहीं। नाज़रीन, नून लीग की हुकूमत 4 साल से हर अहम चीज़ इस्टेब्लिशमेंट या हर मुद्दा या इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर डालकर ख़ुद एक तरफ हो जाती है। बैरून मुल्क चीन या सऊदी अरब से कर्जे अरेंज करने हों तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके इन हुकूमतों को कर्ज देने पर आमादा करना पड़ता है। सफारती महाज पर भी हर कामयाबी के पीछे इस्टेब्लिशमेंट ही नज़र आती है। नून लीग की सरकार इस दौरान सिर्फ माल बनाओ पॉलिसी पर गामजन है, कहने वाले ये कहते हैं, मगर अब ये पॉलिसी मज़ीद चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मुसलसल 5वां बजट पेश करने के बाद तजर्बाकार हुकूमत ने मईशत की हालत ये नाज़रीन कर दी है कि मुल्की तारीख में पहली बार दिफाई ज़रूरियात के लिए सूबों से पैसे मांगने पड़े हैं। इस साल तो सूबों से रकम मांग ली गई है, आइंदा साल क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। साबिक वज़ीर दाखिला मिफ्ता इस्माइल का कहना यह है कि 66 साल में यानी 1960 के बाद से अब तक कभी बैरूनी सरमायाकारी इतनी निचली सतह पर नहीं आई जितनी पिछले 3 साल में रही है। बल्कि बैरूनी सरमाया के लिहाज से पाकिस्तान एथोपिया से भी पीछे चला गया है। अब नाज़रीन, इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दशों में हाहाकार मची है कि हर चीज़ एडॉक पर है। नून लीग की दूसरी बड़ी नाकामी जो है वो सियासी है, कहा जा रहा है। हर तरफ ये भी बात की जा रही है, हुकूमत पर ताकतवर हलकों की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है या उनको ये ताना भी दिया जा रहा है कि आपकी हुकूमत जो है वो बयानियाँ ही नहीं बना सकी और ना ही अवाम में मकबूलियत हासिल कर सकी। जब बयानी नहीं तो मकबूलियत किसने हासिल करनी है। हुक्मरानों की नफरत ने इमरान खान की मकबूलियत पहले से भी कई गुना बढ़ा दी है। इस वजह से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की नाज़रीन कहा जा रहा है कि खिड़की खोली गई है, जिस पर नून लीग के अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी है उसके आसार बिल्कुल वाज़ेह हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है कि वज़ीर आज़म को तब्दील नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा आज की मुखबरी में या इंकशाफ में कि ये राना सनाउल्लाह साहब को क्यों कहना पड़ा है कि वज़ीर आज़म को तब्दील नहीं किया जा रहा। ये अगर नहीं किया जा रहा तो इसमें तरदीद जारी करने की क्या ज़रूरत है। उससे भी खौफनाक इंकशाफ तरदीद नहीं बल्कि इतराफ़ कहना चाहिए। वो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने किया है, वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आए हैं। उनका कहना ये है कि अगर कोई तब्दीली लाई गई तो जो सफ़र तय हुआ है उसे बहुत नुकसान पहुँचेगा। मतलब साफ साफ आप इतराफ़ कर रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, तो कोई जनाब इख्तियार वली साहब को बताए कि आपकी हुकूमत तब्दीली नहीं लाई, तबाही लाई है। और इस तबाही के बाद हालात कब नॉर्मल होंगे इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता यकीन के साथ। एक तरफ मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब का कहना यह है कि इमरान खान को एक और चांस मिलने वाला है, वो हुकूमत में आएंगे। फिलहाल इस पर बात हो रही है कि इमरान खान कितना अरसा जारी सेटअप को चलने देंगे, इंटरम सेटअप को, या कोई भी जो सेटअप आएगा उसको कितना अरसा चलने देंगे। उनके अलावा भी ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान से बातचीत जो है वो नहायत क्रिटिकल या संजीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान को कायल किया जा रहा है कि मौजूदा सेटअप को अभी कुछ अरसा मजीद चलने दें। उनसे कहा जा रहा है कि अगर सेटअप को फौरी तौर पर ख़त्म करके आपको हुकूमत दे भी दी जाए तो आपसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इमरान खान से कहा जा रहा है कि एक कौमी हुकूमत बना दी जाए जो अगले 2 साल के लिए ऐसे सख्त और गैर मकबूल फैसले करे कि मईशत दोबारा पटड़ी पर आ जाए, और जब मईशत को कुछ करार आ जाए तो 2028 या 29 में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। अब ज़राए का कहना यह है कि महमूद खान अचकज़ई का मिसाके मईशत का बयान भी इसी तनाजुर में है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता जुमेरात को इमरान खान को डयाला से लाकर उनकी किसी शख्सियत से मुलाकात कराने का मकसद भी हुकूमत को यह पैगाम देना था कि पसपर्दा क़ुव्वतों ने मौजूदा हुक्मरानों के अलावा दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर करना शुरू कर दिया। जिन लोगों का कहना है कि फैसल वावडा बिला वजह ही शोला बयानी कर रहे हैं और आग उगल रहे हैं और कुछ वज़ीरों का नाम लेकर वो करप्शन के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, नाज़रीन ये सब बिला वजह नहीं, आने वाले दिनों में चलने वाली फिल्म का ट्रेलर है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक इमरान खान के मुकदमात मेरिट पर सुने जाने लगेंगे और ऐन मुमकिन है कि उनकी रिहाई इसी साल या अगले साल के शुरू तक अदालतों के ज़रिए हो जाए।
پس پردہ مذاکرات سے واقفیت رکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بار عمران خان خود مذاکرات کا حصہ ہیں اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے موقف میں لچک بھی دکھائی ہے، جس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اس بار مذاکرات کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نئے حکومتی سیٹ اپ کے بارے میں ایسی گواہیاں مل رہی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر غور کرنا پڑتا ہے۔ جس خبر کا میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ ایک بہت ہی ویل انفارمڈ سورس کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو 2 روز پہلے ہی وطن واپس لوٹے ہیں، ان سے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی پارٹی کی ایک انتہائی اہم شخصیت فیصل آباد سے خاص طور پہ لاہور ملنے آئی۔ وہ اسلام آباد جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں لاہور سے ہوتا ہوا آپ سے ملتا ہوا جاتا ہوں۔ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ جی انہیں وزیر داخلہ بنوانے کی کوشش ترک کر دی جائے، ان کو چیئرمین، بلکہ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی، ان کا کہنا یہ تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ محسن نقوی صاحب جب تک اگر وہ وزیر داخلہ نہیں بھی رہتے پھر بھی وہ انہیں وزیر داخلہ نہیں بننے دیں گے۔ اس پارٹی رہنما نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ فرمائش کی کہ انہیں وزیر داخلہ بنوانے کی بجائے چیئرمین سینٹ بنوا دیا جائے۔ اس پر میاں نواز شریف نے کہا کہ آنے والے دنوں میں موجودہ سیٹ اپ میں بہت ساری تبدیلیاں ہونے والی ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہو اس پر ہم اس وقت غور کر لیں گے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ خبر درست ہے تو پھر میاں صاحب اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اس سیٹ اپ کا بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ 50% لپیٹا جا رہا ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سیٹ اپ میں تبدیلی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دونوں ہی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے نیچے تو نہیں آئیں گے نا، جب اوپر کوئی اور آ جائے گا تو شہباز شریف صاحب کوئی وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری تو نہیں لگیں گے نا۔ بہرحال البتہ نون لیگ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں بھی موجود ہوگی اور اس کے کچھ سینئر رہنما اگلے سیٹ اپ میں بھی وزارتوں میں موجود ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اسی صورت میں اگلے سیٹ اپ کا حصہ ہوگی اگر وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی شرط سے دستبردار ہو جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی اس پر راضی نہ ہوئی اس کا بھی توڑ نکالا جائے گا، جس کے لیے پارٹی میں فارورڈ بلاک بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نئے سیٹ اپ میں ٹیکنوکریٹس کی اچھی خاصی تعداد ہوگی اور اہم وزارتیں جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کے سپرد کی جائیں گی۔ ذرائع سے ملنے والی اس خبر کو اگنور کیا جا سکتا تھا اگر خبر دینے والا سورس اتنا ریلائبل ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا ویل کنیکٹڈ ہے کہ اسے آسانی سے نظر انداز کیا جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، نون لیگ کی قیادت اور خاص طور پہ شریف خاندان کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوامی خواہشات سے بالکل کٹ چکے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ستم یہ ہوا ہے کہ نون لیگی قیادت اجتماعی عوامی شعور کا بھی آئے روز مذاق اڑاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ حقائق سے نظریں ہی نہیں چراتے بلکہ حقائق کی من مانی تشریح بھی کرتے ہیں اور اس پر داد بھی طلب کرتے ہیں۔ تمام اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ تمام معاشی اشاریے تنزلی کا شکار ہیں، ملکی معیشت جو ہے وہ تباہی کی تصویر پیش کر رہی ہے، مگر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہے وہ اڑان پاکستان کے نعرے لگا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد بھی نون لیگ کی پوری قیادت جو ہے وہ خوشی سے نہال ہے، حالانکہ یہ شرم کا مقام ہے۔ مصنوعی ذہانت کے اس دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں، نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ معمولی ذہانت سے بھی آری لگتی ہے۔ جنگ سے پہلے عالمی منڈی میں پیٹرول جو تھا وہ $76 فی بیرل تھا، پاکستان میں قیمت $258 لیٹر تھی۔ اب جنگ کے بعد عالمی منڈی میں پیٹرول جو ہے وہ $73 فی بیرل اور پاکستان میں قیمت $299 لیٹر ہے۔ اس کھلی لوٹ مار پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے قوم پر احسان عظیم کیا ہے۔ نون لیگی قائدین کو بالکل ناظرین اندازہ ہی نہیں ہے کہ خوفناک حقائق کے سامنے صرف باتوں سے کام نہیں چلتا۔ تیل کی قیمتوں پر نون لیگ ایک بار پھر پوری قوم سے برسرے پیکار ہے اور لیوی کی شکل میں کہہ لیں یا کسی اور شکل میں کہہ لیں جگہ ٹیکس ہٹانے کو تیار نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف ناظرین، متنازعہ جو وہ آئی ٹی بل ہے عوامی سطح پر سامنے آنے کے بعد حکمران نون لیگ نے وہی جو گھروں میں وہ جو کھمبے لگانے والی بات ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس بل کی بات کر رہا ہوں جو آج چوکوں چوراہوں میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ لوگ انتظار کرنے لگے ہیں کہ کسی وقت بھی ان کا دروازہ نوک ہوگا، باہر کوئی وہ ٹاور لے کے کھڑے ہوں گے، کوئی موبائل کمپنیوں کہے گی جی باہر آؤ سی تھوڑے لانچ یا تھوڑے ویڑے کھمبا لانا، بالکل ایسے ہی جگہ جگہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ اچھا، حکمران نون لیگ نے خاموشی کے ساتھ سارا ملبہ جو ہے وزیر آئی ٹی شہزہ فاطمہ پر ڈال دیا ہے۔
حالانکہ پتہ یہ چلا ہے کہ اس بل کی 6 مہینے سے تیاری جاری تھی. پس پردہ کچھ لوگ کام کر رہے تھے جو یہ یقینی بنا رہے تھے کہ یہ بل کسی نہ کسی طرح بس منظور ہو جائے. اس بل کے بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہونے کے باوجود یہ بل قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا گیا. جناب نجم سیٹھی کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کی منظوری کے لیے IT کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر پیسہ لگایا. دوسری طرف وزیر IT شہزہ فاطمہ اب TV چینلز پہ جا کے اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہیں اس دوران, اور صفائیاں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں, بڑی بودھی سی صفائیاں پیش کر رہی ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ نہیں جی یہ گئے وہ ہے. اس دوران انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا نوید قمر اس بل کی جزیات سے پوری طرح آگاہ ہے. عجیب سی بات ہے کہ مطلب کس کا ملبہ کس پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہزہ فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس بل کی ورڈنگ کو مناسب ہونا چاہیے تھا, یعنی بل یہی ہونا چاہیے تھا, ورڈنگ تبدیل ہو جانی چاہیے تھی. واہ عجیب بات ہے. یعنی ابھی تک انہوں نے اس غیر انسانی بل کو مکمل, میں بالکل سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ غیر انسانی بل ہے, اس کو مکمل طور پر واپس لینے کا اعلان نہیں کیا. یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی صورتحال ہے. ان حالات میں کم سے کم کارروائی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم شہزہ فاطمہ کو وزارت سے برطرف کیا جائے, کیونکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بطور وزیر یہ ذمہ داری نبھا سکیں. ویسے بھی کسی میرٹ کے بغیر خاندانی کوٹے پر وزیر بنا کر مسلط کی گئی تھی. ان کی یہ بے وقوفی ہے, طمع ہے, لالچ ہے, جو بھی کہیں, اس نے ہر پاکستانی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. اچھا ناظرین, نوشین افتخار صاحبہ پنجاب کی تحصیل ڈسکا سے فارم 47 پر قومی اسمبلی میں پہنچائی گئی ہیں. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہی جیسے اگر پنجاب کے 5 دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو ان دریاؤں کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا, کسیلا ہو جائے گا. ہوا یوں کہ تحریک انصاف کے گجرانوالہ سے MN عارف متین جٹ نے قومی اسمبلی میں پنجابی میں خطاب کیا اور کہا کہ وہ پنجابی ہیں اور ماں بولی میں بات کریں گے. اور اکثر آپ نے سنا ہے کہ قومی اسمبلی میں پشتو میں, بلوچی میں, سندھی میں خطاب ہوتے رہتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں بھی خطاب ہوتے رہے, قومی اسمبلی میں بھی خطاب ہوتے رہے, انگریزی میں بھی خطاب ہوتے رہے. یہ ہر رکن اسمبلی کی مرضی ہے کہ وہ جس زبان میں چاہے خطاب کرے. اس پر نوشین افتخار صاحب بھڑک اٹھی اور کہا کہ جی ایوان میں پنجابی بول کر اسے فلتھ سٹی بنا دیا گیا ہے. یعنی پنجابی زبان کو غلاظت اور گندگی سے تشبیہ دی گئی ہے, تشبیہ کہہ دی گئی ہے, کہا گیا ہے. پنجابی ناظرین دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے جسے دنیا بھر میں 40 سے 50 کروڑ لوگ بولتے ہیں اور صوفیوں کی زبان ہے. کئی عظیم صوفی بزرگوں نے پنجابی کو ذریعہ اظہار بنایا. صوفی بزرگوں نے اپنی پنجابی شاعری کے ذریعے انسانیت کا لافانی پیغام پہنچایا تھا. یہی نہیں, پنجابی فوک وزڈم سے بھری ہوئی زبان. نوشین افتخار صاحب اگر پنجابی ہونے کے باوجود کسی احساس کمتری کا شکار ہے تو ضروری تو نہیں کہ اپنے اس احساس کمتری کو ایک عظیم زبان پنجابی کے خلاف اس طرح ہرزہ سرائی کا ذریعہ بنا لیں. پنجابی کے خلاف بغض رکھنے والی نوشین افتخار صاحبہ کو پنجابیوں سے ووٹ لیتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی, مگر پنجابی سن کر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں. نوشین افتخار نے پنجابی کے خلاف بات کر کے دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں پنجابیوں کا دل دکھایا. پنجابی زبان کے خلاف اپنی اس سوچ پر نوشین افتخار صاحبہ نہ صرف اپنی ان کو اصلاح کرنی چاہیے بلکہ پنجابی زبان کے خلاف اپنے ریمارکس پر غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. اچھا ناظرین, مجھے معذرت اور معافی سے یاد آیا, کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے ایک ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے ایک لطیفہ سنایا تھا جس کو ہماری ایک بہت ہی میرے لیے قابل احترام برادری یا ذات جن کا اکاڑا میں جن کے گھروں میں ہم پل کے بڑے ہوئے ہیں, یعنی راؤ برادری, راجپوت برادری, میرے ہمسائے, میرے والد مرحوم کے سارے دوست جو ہیں, یعنی ہم ان کی گودوں میں پل پل کے بڑے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں اچھا وہ ایک, نہ تو میں نے خدا نخواستہ برادری کو ٹارگٹ کیا تھا, نہ میں نے کسی ذات کو ٹارگٹ کیا تھا. اس لطیفے کی پنچ لائن ہی ایسی تھی کہ خام خواہ ایک اس کے طرف دھیان جاتا تھا. جیسے بہت سارے لطیفے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے دل میں مطلب اس حوالے سے اتنی وسعت ہے. میرا تعلق رائن برادری سے ہے, جتنا مطلب میں نے اپنے دونوں ٹی وی شوز میں, حسب حال میں, دیس بک میں, اپنے ویلاگز میں پھر ارائیوں کا مذاق اڑایا ہے تو اتنا تو کسی کا بھی نہیں اڑایا. اس پہ ناظرین میرا بہرحال, لیکن اس کے باوجود کسی اس میں جائے بغیر, اس کی توجیہ کیے بغیر, اس کی کوئی بھی عذر تراشے بغیر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پن یہی ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میرے ان الفاظ سے تو میں دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں. میرا خدا نخواستہ دور دور تک کوئی مطلب نہیں تھا. میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بزرگوں کا تعلق ساری راجپوت برادری سے.
اور میں ان کے لیے میں نے زندگی میں بہت کچھ ان بزرگوں سے سیکھا، بہت کچھ ان بزرگوں سے سیکھا، اور بلکہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دلیری اور شجاعت کے اگر کوئی جراثیم ہمارے اندر موجود ہے تو وہ بھی شاید انہی بزرگوں کی دین ہے، تو وہ ان کی محفلوں میں بیٹھنے کی دین ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو ایک اور بڑی خوفناک جہاں پر آئین کا مرونڈا بنایا جا رہا ہے، گلگت بلتستان کی صورتحال میں ڈرامائی رنگ غالب ہے، جہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین اور قانون گیا تیل لینے، حالات اور ضرورت کے مطابق آئین کی ناک مروڑی جا رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں ایک اور آزاد رکن شامل ہو گیا ہے، جس کے بعد اس کے ارکان کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ توقع کے عین مطابق گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی، یعنی اب جی بی کی سیاست کا کنٹرول مکمل طور پر آئی پی پی کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو جی بی حکومت دے بھی دی جائے تو پھر بھی جب ضرورت پڑی استحکام پارٹی کے ذریعے حکومت کو غیر مستحکم کر کے گھر بھیج دیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی بھی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بہت چڑی ہوئی ہے، اب نون لیگ کے پول کھولنے پہ اتر آئی ہے۔ رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ لاہور کے حلقے این اے 127 میں بلاول کی الیکشن کی کیمپین میں نے کی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ اس حلقے میں بے ایمانی ہوئی ہے، بلاول نہیں جیتے لیکن عطا تارڑ بھی نہیں جیتے، یہاں الیکشن مینج کیا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کہہ رہی ہیں کہ اصل میں ونر پی ٹی آئی تھی۔ لیکن حالات جس سمت بڑھ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، لگتا یہی ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر خوب تماشا لگنے والا ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنما پرانے سچ سامنے لا کر ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا احتمال موجود ہے۔ اچھا ناظرین، 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ آ گیا، اس میں بھی باٹا ریٹ کے مطابق سزائیں دی گئی ہیں۔ 9 مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں چلانے کے مقدمے میں عدالت نے اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں محفوظ فیصلہ سنایا۔ اب یہ فیصلے اتنی اپنی جو اہمیت ہے وہ کھو چکے ہیں۔ ان فیصلوں کو سن کر سزائیں پانے والوں سے ہمدردی سے زیادہ فیصلہ سنانے والے ججز پر ترس آنے لگا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں تہذیب حافی کے چند بہت خوبصورت اشعار۔ کب پانی گرنے سے خوشبو پھوٹی ہے، کب پانی گرنے سے خوشبو پھوٹی ہے، مٹی کو بھی علم ہے بارش جھوٹی ہے، مٹی کو بھی علم ہے بارش جھوٹی ہے، ایک رشتے کو لاپرواہی لے ڈوبی، ایک رشتے کو لاپرواہی لے ڈوبی، ایک رسی ڈھیلی پڑنے پر ٹوٹی ہے، ایک رسی ڈھیلی پڑنے پر ٹوٹی ہے، ہاتھ ملانے پر بھی اس پہ کھلا نہیں، یہ انگلی پر زخم ہے یا انگوٹھی ہے، اس کا ہنسنا ناممکن تھا یوں سمجھو، اس کا ہنسنا ناممکن تھا یوں سمجھو، سیمٹ کی دیوار سے کونپل پھوٹی ہے۔ واہ، اس کا ہنسنا ناممکن تھا یوں سمجھو، سیمٹ کی دیوار سے کونپل پھوٹی ہے۔ نوح سے پوچھو پیچھے رہ جانے والو، نوح سے پوچھو پیچھے رہ جانے والو، کشتی چھوٹی ہے کہ دنیا جھوٹی ہے، کشتی چھوٹی ہے کہ دنیا جھوٹی ہے۔ ہم نے ان پر شعر نہیں لکھے حافی، ہم نے ان پر شعر نہیں لکھے حافی، ہم نے ان پیڑوں کی عزت لوٹی ہے، ہم نے ان پیڑوں کی عزت لوٹی ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔